बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सदा लाइब्रेरियन टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ शिकूरी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन और आल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होती ही सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वक्त हम पंजाबी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में हैं, यहाँ पे इस सेक्शन के इंचार्ज डिप्टी चीफ लाइब्रेरी जनाब सैयद सलीम अब्बास ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जी ज़ैदी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो ये लाइब्रेरी है इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं, क्या हिस्ट्री है इसकी और पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरी में इसका क्या मुकाम है, किस हवाले से मुख्तलिफ है? मैं यही कहना चाहूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इस पाकिस्तान का फ़ख्र है, वक़ार है, क्योंकि ये पुरानी तरीन लाइब्रेरी भी है और रिसोर्सफुल लाइब्रेरी भी है। चाहे फिज़िकल कलेक्शन की बात हो या डिजिटल कलेक्शन की बात हो, ये दोनों लिहाज से बहुत कमाल की लाइब्रेरी है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान से, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, इवन पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी से लोग इससे इस्तेफादा करने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी तमाम इल्मी ज़रूरतें और रिसर्च की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा हमारे पास फिजिकल कलेक्शन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस आप जानते होंगे। इसके अलावा कोई टेक्स्ट आर्टिकल चाहिए हो, अगर आपको थीसिस चाहिए हो, आपको यूनाइटेड नेशन की रिपॉजिटरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन की तकरीबन 25,000 पब्लिकेशन मौजूद है। गवर्नमेंट की तकरीबन 10,000 से ज़्यादा रेयर मटीरियल पब्लिकेशन यहाँ मौजूद है। हमारे पास चाइना का कलेक्शन है। इसके अलावा बहुत से इवन दोस्त हजरात हैं, तकरीबन 36 कलेक्शन हो चुके हैं और वो हमें दिए हुए हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नादिर नायाब किताबें हैं। इसके अलावा हाथ से लिखी जाने वाली किताबें जिनको मैनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं, वो तकरीबन 22,000 से ज़्यादा हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। उनको देखने के लिए, उनको लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और उनकी ज़रूरत पूरी होती है। पूरी कलेक्शन को अब डिजिटाइज कर दिया गया है, ऑटोमेटेड हो चुकी हैं। घर बैठ के भी इसके कैटलॉग को सर्च किया जा सकता है और देखा जा सकता है यहाँ कौन सी किताब है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ कोई भी किताब होगी तो कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है। एक क्लिक के ऊपर डिस्प्ले आ जाती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। किसी एक सब्जेक्ट की चाहिए आपको, किसी एक टॉपिक पे चाहिए, एक सब्जेक्ट पे चाहिए, तो हज़ारों किताबें एक ही वक्त के अंदर आ जाती हैं। मैनुअल सिस्टम भी है हमारे पास और डिजिटाइज दोनों सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो गाइड करने के लिए जो है, और यहाँ तकरीबन 5 PhD प्रोफेशनल हो चुके हैं, PhD की हुई है। इसके अलावा तकरीबन 10 के करीब एमफिल हैं और कुछ लोग कर रहे हैं फिर PhD। यानी ये रिसर्च की बुनियादी ज़रूरतों को जानते हैं जो असातिज़ा को भी सपोर्ट कर सकते हैं और एमफिल और PhD स्कॉलर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस लिहाज से ये लाइब्रेरी बहुत रिसर्च ओरिएंटेड लाइब्रेरी है जहाँ से लोगों की ज़रूरियात पूरी होती है। तो कॉमन यूज़र तो बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा की भी तमाम की ज़रूरत पूरी होती है। इंटरनेट लैब है, तकरीबन 150 कंप्यूटर यहाँ मौजूद है। हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई का सिस्टम इधर मौजूद है और अपने लैपटॉप ला के यहाँ काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हर किस्म की टेक्निकल सपोर्ट भी मौजूद है, रिसर्च सपोर्ट भी मौजूद है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस लाइब्रेरी के सेक्शंस कौन कौन से हैं, मेन सेक्शन? जी, जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इस वजह से इसको तकरीबन 10 सेक्शंस के अंदर तकसीम किया गया है। हर सेक्शन का काम मुख्तलिफ है। मसलन कुछ इंग्लिश कलेक्शन उसको अलहदा कर दिया गया, उर्दू कलेक्शन को अलहदा कर दिया गया, फारसी को अलहदा किया गया, थीसिस अलहदा रखे हुए हैं। इसके अलावा अखबारात का, रसायल जराइद का सेक्शन अलहदा है, इंटरनेशनल लैब अलहदा है, यूनाइटेड नेशंस का सेक्शन अलहदा है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो आती हैं उनका कलेक्शन अलहदा है। इसके अलावा कुछ हमने साइलेंस जोन बनाए हुए हैं जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस मिलता है, अकेले बैठ के अगर पढ़ना है। कुछ ग्रुप स्टडी के लिए हमने सेक्शन बनाए हुए हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन सेक्शन मौजूद है, टेक्स्ट बुक सेक्शन मौजूद है, हमारा रेफरेंस सेक्शन मौजूद है, ईरान शनासी का सेक्शन मौजूद है। तो ये मिला जुला के तकरीबन 10 के करीब बनते हैं। हर एक का जो है प्रोफेशनल लाइब्रेरियन इंचार्ज है, उनको लुक आफ्टर करता है, देखता है और उसमें वो भी सर्विसेज की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, उनको अकोमोडेट करता है। अच्छा, तो इसमें जो आपके पास कुछ ज़ाती ज़ख़ीरे भी हैं,
اور ان کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں بتائیں. جی، وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ذاتی کلیکشن ہوتے ہیں وہ کسی بھی لائبریری کا سب سے بہترین کلیکشن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اپنے لیے ذاتی کتاب خریدتا ہے، ذاتی پیسوں سے خریدتا ہے، تو وہ بہت چھان پھٹک کے کتاب لیتا ہے، پوری دنیا میں گھوم کے وہ کتاب لیتا ہے اور یونیک کتابیں ہوتی ہیں. اور ایسے ہی ہم نے بھی پایا، ہمارے پاس تقریباً 36 کے قریب اسپیشل کلیکشن موجود ہے جو ہمیں علم دوست حضرات نے دیے ہیں، اور کروڑوں اربوں کی مالیت کے ہیں جو انہوں نے ہماری لائبریری کا کام دیکھتے ہوئے ہمیں یہاں ڈونیٹ کیے ہیں. اور ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ارینج کر کے کیٹلاگ کلاسیفیکیشن کر کے رکھا ہوا ہے. اس کو ہم بیک نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں کتابوں کو، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک ایک کتاب کے اوپر کام ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ایک کتاب بڑی ورتھ وائل ہوتی ہے اور پوری دنیا سے اس کی ڈیمانڈ آتی ہے. وہ ہم ایشو نہیں کرتے، یہیں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ہے، زیادہ زیادہ اس کی ڈیجیٹل کاپی بنا کے دے دی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سی ریئر کتابیں بھی ہیں، پرانی کتابیں بھی ہیں جو کٹنے کا چانس ہے. اس کو ہم ایک دفعہ ڈیجیٹائز کرتے ہیں، اس کی کاپی پھر ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو کتاب پھر مزید پڑھنے سے بچ جاتی ہے اور اس کی کاپی یوز ہوتی ہے. تو یہ تو آپ ہمیں اپنے کلیکشن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لائبریری کا آپ نے بتایا کہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے کلیکشن کے حوالے سے. اگر میں یہ پوچھوں کہ سروسز کے لحاظ سے آپ خود کو کیسے نمایاں کرتے ہیں دوسری لائبریری سے؟ آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی لائبریری میں نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے کہ آپ کی نظر میں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر لائبریریاں قائم ہوتی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے، یہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لائبریری کتنی فنکشنل ہے. کیا یہ ایسی لائبریری تو نہیں کہ کتابیں خرید کے رکھ دی گئی ہیں، لوگ خود ہی آئیں گے، خود ہی دیکھیں گے، خود ہی پڑھیں گے اور چلے جائیں گے؟ نہیں، آج کل ایسی لائبریریاں کانسیپٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ایسی لائبریریاں ڈیڈ لائبریریز بن رہی ہیں. جو ایک فنکشنل لائبریری ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کلائنٹ ہیں، اس کے جتنے بھی یوزر ہیں، ان کی ضرورتوں کو سمجھے، اس کی ضرورتوں کے مطابق کام بھی کرے اور اس کی جو فیوچر کی ضرورتیں ہیں ان کو بھی، ان کے اوپر بھی کام کرے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال کے بعد اس ملک کی یہ ضرورت ہے، یہ ان کی جو ہے نا ضروریات ہوں گی، ریکوائرمنٹس ہوں گی، تو ہم اس لحاظ سے یہاں کتابیں منگوائیں، اس لحاظ سے ڈیٹا بیسز لیں، اس لحاظ سے ہمارے پاس یہاں آرٹیکل ملنے چاہیے اور ہمارے ریسرچر کو سپورٹ ملنی چاہیے. اب ہم یہاں جو بنیادی کام کر رہے ہیں، میں آپ کو کہا کہ فنکشنل لائبریری. تو فنکشنل لائبریری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی یوزر ہیں، جتنے بھی ریسرچ اسکالرز ہیں، جو پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جو کتابیں لکھنے والے ہیں، آرٹیکل لکھنے والے لوگ ہیں، تو ان تمام کی ضرورتیں یہاں سے پوری ہونی چاہیے. جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ ضرورتیں ہیں. ایک انجینئر کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، ایک سوشلسٹ سے اور سوشل سائنس کے اور آرٹس کے لوگوں سے، ہیومینٹیز کے لوگوں سے، کمپیوٹر سائنس کے لوگوں سے، میڈیکل کے لوگوں سے. تو ان کی ضرورت کو، ان کی نیچر کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی سمجھا جا سکتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کو جانا جا سکتا ہے کہ اس پہ کام کر کے ہمیں چیزیں ان کو دینی ہیں، پرووائڈ کرنی ہیں ٹائملی. آج تو یوزر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں بے شک موبائل پہ دیں، ہمارے واٹس ایپ پہ دیں چیزیں. آج وہ یوزر نہیں ہے کہ جو انتظار کرے گا ہمیں کوئی کتاب، ان کو ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن چاہیے، ایگزیکٹ آرٹیکل چاہیے، ایگزیکٹ تھیسس چاہیے. تو اگر ایک لائبریری ان کو یہ کچھ دے سکتی ہے، یہ دے رہی ہے، تو وہ پھر ایک فنکشنل لائبریری ہے جو ان کی ضروریات کو سمجھ بھی رہی ہے اور ٹائملی پورا بھی کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا ایک انفارمیشن لٹریسی کا یہاں ہمارے پاس پلان موجود ہے کہ ہمارے انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پھر پی ایچ ڈی کے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے اساتذہ کو کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے. ان کے علیحدہ علیحدہ ہم نے جو ہے نا ٹارگیٹ اورینٹیشن کی ہوئی ہے کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے پیکیج دیا جائے. یہ جو آپ دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ تقریباً ہماری 15 سے زیادہ ریسرچ سپورٹ ٹریننگ پروگرامز ہیں جو سب کو یکساں نہیں چاہیے. اساتذہ کو کچھ اور چیزیں چاہیے، اسکالرس کو کچھ اور چیزیں چاہیے، ڈاکٹرس کو کچھ اور چیزیں چاہیے، انجینئرس کو کچھ اور چیزیں چاہیے. تو ہم ان کے لحاظ، ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ صرف ان کی صرف کتابی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جو ریسرچ کی نیڈس ہیں، ریسرچر جو آخر یا پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض وقت بڑے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہوتے. کیونکہ جیسے باہر کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ سینٹرز بنے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی لٹریچر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ڈیٹا انالیسس میں مشکل پیش آ رہی ہے، ڈیٹا کلیکشن میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور ان کو ریسرچ رائٹنگ میں ضرورت پیش آ رہی ہے،
ان کو سائٹیشن اور مینجمنٹ کا نہیں پتہ، سائٹیشن مینجمنٹ وغیرہ کا، ریفرنسنگ کا نہیں پتہ، تو ان کے لیے باقاعدہ باہر کی دنیا کے اندر سینٹرز کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو لینگویج کا ایشو ہے، تو یہاں ایک ہی ریسرچر کو سارے کام خود کرنے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے ریسرچر کو کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں، اور ان کی وہاں جو ہے نا ایک سپروائزر کے پاس کتنا زیادہ ورک لوڈ ہے. تو اس کے اندر ہم لائبریری فری ریسرچ سپورٹ ٹریننگ پروگرامس کا انعقاد کرتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس نیا اسکالر آتا ہے تو ہم اس کی جو ہے بنیادی ٹریننگس کروا دیتے ہیں. اب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی مدد آپ کر سکتا ہے. تو ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ٹریننگ جو بنیادی ہیں وہ کروا دیتے ہیں. پھر جیسے جیسے وہ 2-3 سال اس کو لگتے ہیں پھر کرنے میں، پی ایچ ڈی کرنے میں، اس کی جو رن ٹائم ضرورتیں ہیں، جو پرابلمس ہیں، وہ بھی اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا ریفرنس سیکشن بھی ہے. تقریباً اس لائبریری میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ تقریباً 5 لوگ پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، جو پورے ریسرچ کے پروسیس سے گزر کے ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں، پبلیکیشن ہیں. اس کے علاوہ 9-10 کے قریب ایم فل اسکالر ہیں یہاں اور کچھ کر رہے ہیں. یعنی تمام کے تمام جو ہے نا ریسرچ سے ایسوسیٹیڈ ہیں اور ان کی جنون ضرورتوں کو سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک لائبریری ایک ڈائنامک لائبریری ہے اور ریسرچ اورینٹیڈ لائبریری ہے، جہاں سے ہمارا یوزر مطمئن ہو کے جاتا ہے. ایک سوال تھوڑا سا مجھے irrelevant لگ رہا ہے لیکن میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل. آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتی ہوں گے ہمارے پروفیشن کے انٹرنشپ کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے وہ جو وہاں سے ایجوکیشن لے کے آتے ہیں وہ واقعی وہ آپ کو جو مہارت ہوتی ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس پروفیشن میں آگے چل سکیں؟ کیونکہ اس حوالے سے کافی آج کل باتیں ہو رہی ہیں ایپ پہ، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکلی ان کو یہ فیس کر رہے ہیں، کس طرح آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں انٹرنشپ پروگرام ایک بہت بڑی نعمت ہے لائبریری سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے، انفارمیشن مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے. ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا کہ بس جو ان کی تھیوری ہے وہ ہمارے ماحول سے میچ نہیں کرتی. جی میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں، اور میرا اس کے اندر جو ہے نا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ بھی بڑے تجربہ کار پروفیشنل ہیں اور مجھے بھی اس پروفیشن میں تقریباً 22 سال ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں جو انفارمیشن مینجمنٹ ہے یا لائبریری سائنس ہے یہ پریکٹیکل بیسڈ ہے. اس میں تھیوری کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، تھیوری کو سمجھے بغیر پریکٹیکل کی طرف نہیں آیا جا سکتا. لیکن اور اگر پریکٹیکل نہ کیا جائے ڈیورنگ اسٹڈیز تو چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. میری ان لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے نا میں ان لوگوں سے ان ٹچ ہوں جو نئے اس پروفیشن کے اندر آتے ہیں، تو وہ فون کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ڈیٹا انٹری کرنی ہے تو سافٹ ویئر کون سا بہتر ہے. اور یہ پریکٹیکل پرابلمز ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ جب تک ہاؤس جاب نہیں کرتا، اسی طرح جو ایک نیا بننے والا وکیل کسی سینئر کے ساتھ کام نہیں کرتا، کیونکہ تھیوری کی ضرورتیں اور ہیں. تھیوریٹیکل بھی مضبوط ہونا چاہیے ہمارے پروفیشنل کو، اور پریکٹیکلی بھی. پریکٹیکل لیبریشن کچھ اور چیز ہے. یہاں آپ ریفرنس سیکشن کے کاؤنٹ کو ڈیل نہیں کر سکتے. یہاں جو آپ کو جیسے ریسرچ اسکالر سوال کرتے ہیں آ کے، تو وہ جب تک انسان خود، جیسے آپ ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کشتی لڑنے والا کتنے ہم باہر بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح پنچ مارتا ہے، یا تیراکی کرنے والے کو دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے تیر رہا ہے. جب انسان خود پانی میں اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے. پریکٹیکل لائبریشن یہ چیز مانگتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر پریکٹیکلی آیا جائے کہ ہم نے اپنے کلیکشن سے، اپنے ریسورسز سے، آن لائن ریسورسز سے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے آڈینس جو ہیں، ہمارے آڈینس میں ٹیچرز بھی ہیں، لائبریری اسکولس بھی ہوں گے، تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے مطلب میسج دینا چاہیں کیونکہ آپ اے جی سی کی طرف سے انٹرویو کرنے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سلیبس کے اندر کوئی بڑی کسی اور قسم کی چینجز آنی چاہیے اس سچویشن کو کے مطابق بڑھانے کے لیے؟ میں اس لحاظ سے تو جواب دینے کے لائق نہیں ہوں کہ سلیبس میں کتنا ہی اساتذہ جانتے ہیں اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو کریکلم وغیرہ بناتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی کام ہو بڑا جو ہے نا زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے ہو. مارکیٹ کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. اچھی لائبریریاں آپ کا اسٹوڈنٹ تب تک نہیں لیتی. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب کوئی جابس آتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے کیسا پرفارم کیا آگے جا کے.
یا اگر وہ جاب کے اوپر آیا تو کہاں کہیں اپنے آپ کو کتنا منوایا اس نے. پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, لیکن جب وہ انٹرویو میں آئیں گے, کہیں وائوا میں آئیں گے, کہیں اچھی لائبریری میں کام کریں گے, تو وہاں جا کے ان کے اینڈ پروڈکٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ اور اسٹوڈنٹس اس کے کہاں پہ کھڑے اندر نظر اور آتے اس ہیں؟ کے اندر جو ہے نا اسکولس کا رول بھی ضرور ہے, لیکن نہ ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ہی کلاس کے اندر ایک بچہ ٹاپ کر لیتا ہے اور ایک فیل بھی ہو جاتا ہے, ٹیچر ایک ہی ہے دونوں کا. تو اس میں کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل لائبریشن ہے, کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پروفیشن ہے یہ 80% پریکٹیکل ہونا چاہیے. جو اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا, چلے وہ ریجیکٹ ہو گیا, وہ لوگ ٹاپ کر کے آ رہے ہیں, کیا آپ ان سے سیٹسفائی ہیں؟ تو بات تو کہیں اور چلی جاتی ہے. سیٹسفائی ہر زمانے کی ضروریات اور ہوتی ہے. ہمیں زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے چلنا چاہیے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. مارکیٹ کی ڈیمانڈ آپ دیکھیں کتنے نا ٹف کمپٹیشن ہو چکے ہیں کہ کتنی کم جابس آ رہی ہیں, اور اس کے بعد بھی پبلک سروس کمیشن ہو یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا کہیں اور بھی ہو, انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹری ٹیسٹ کے اندر وہ آج کل 2% یا 3% لوگوں کو کال کرتے ہیں انٹرویو کے لیے. اتنا ٹف کرائٹیریا ہو گئے ہیں, اور ان میں سے سیٹ آتی ہے 1 یا 2. یعنی وہ جو 200 بچوں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا اس میں سے 5-6 کو کال گئی, اور 5-6 میں سے کسی ایک کو جاب ملنی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ کرائٹیریا کتنے سخت ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو تیاری کرانے کی ضرورت ہے, کیونکہ مارکیٹ کی جو ہے نا چیلنجز بہت زیادہ آ گئے ہیں. چلیے, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت سارا ٹائم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم جوائن کرتے ہیں. ناظرین, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ ہم نے یہ جو ایک مشن شروع کیا ہے لائبریری کے پلیٹ فارم سے, مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس لیے ہمارے پروفیشن کی جو سروسز ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہے, لوگوں کو نہیں پتا, ہم لوگوں تک پہنچے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو ایشوز ہیں بہت ہی ریئر ایشوز ہیں جن کو ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں. اگر دیکھتے بھی ہیں تو پھر آگے کسی تک کنوے نہیں کر سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا اب باہر آنی چاہیے, تو بات ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.